अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले सवाल उठाएंगे कि अमेरिका ईरान जंग के बाइस पेट्रोलियम मसनूआत की कमी हुई तो फिर क्या किया जाएगा। वुज़रा और ब्यूरोक्रेसी ने वज़ीर आज़म को तजावीज़ पेश कर दी हैं। आला सतह इजलास में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया है। बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत स्टॉक और खपत पर आला इख्तियाराती कमेटी सरगर्म है। दफातर और तालीमी इदारों के लिए वर्किंग दिनों में कमी का प्लान तैयार कर लिया गया है। तालीमी इदारों में वर्चुअल निज़ाम और दफातर के लिए वर्क फ्राम होम का प्लान है। दूसरी तरफ IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी इजाफे का मुतालबा कर दिया है। हुकूमत को सब्सिडी देने से रोक दिया गया है। आलमी हालात और माशी सूरत हाल पर इस्लामाबाद में अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हाई पावर्ड कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें मशरक़ वस्ती की कशीदगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की मुमकिन बंदिश के बायस पेट्रोलियम मसनूआत के स्टॉक और खपत का जायज़ा लिया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ब्रीफिंग दी कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर इत्मीनान बख्श सतह पर हैं। तकरीबन 30 दिनों का बैकअप मौजूद है, फौरी क़िल्लत का ख़तरा नहीं। दफातर और तालीमी इदारे में वर्क फ्राम होम और ऑनलाइन क्लासेस का प्लान तैयार। वर्किंग डेज कम करने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर। इन इक़दामात से ईंधन की तलब में कमी और ज़खायर का बेहतर इस्तेमाल मुमकिन होगा। हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला भी किया। ज़रा के मुताबिक IMF ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी इजाफा करने और सब्सिडी ख़त्म करने का मुतालबा किया है, ताकि आलमी मार्केट की बढ़ती कीमतों को अवाम पर मुंतकिल किया जा सके। हुकूमत कीमतों को हफ्ता बाद रिव्यू करने पर भी गौर कर रही है। इस वक्त आपको लाहौर लिए चलेंगे। FPCCI के अहदेदारों की जानिब से इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। बहुत मेहनत की ज़रूरत है, इसलिए सब लोगों को इन्वॉल्व किए बगैर ये काम नहीं होगा। मैं आपको एक और तरीके से अपनी बात समझाना चाहता हूँ। अगर ये 5 लाख घर बने और 1 करोड़ रुपए की मॉर्टगेज हो, 1 करोड़ रुपए लगता है, तो इसका मतलब 500 अरब रुपए हमारी इकॉनमी में आ गया। 500 अरब का मतलब हो गया, अगर मैं डॉलराइज करूं तो ये $2 बिलियन बन जाता है। $2 बिलियन अप्रोक्सीमेटली। $2 बिलियन का मतलब है 2% ऑफ आवर GDP। अगर हमारी GDP 3.5% पे है और 2% हम इसको ऐड कर दें तो हम 5.5% साइज ऑफ GDP कर लेंगे। और अगर हमने ये करने में कामयाब हो गए तो इस मुल्क में खुशहाली है इंशाल्लाह। एक टैक्स लग रहा है हमारे पे 7E, इसको कहते हैं डीम्ड इनकम टैक्स। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टैक्स है, यानी कि आपने अज्यूम किया कि आपके पास प्लाट है, उस प्लाट अगर 100 रुपये का प्लॉट है तो उस पर 5% गवर्नमेंट ने अज्यूम कर लिया है कि रेंटल इनकम है और उस पर 20% टैक्स लगा दिया। अब किसी ने अगर प्लॉट रखा हुआ है अपने पास, किसी को बच्ची को विरासत में मिला हुआ है, कोई उस पर काम नहीं करना चाहता, तो भी उसके ऊपर टैक्स हो गया। ये तो मैं इसको इस तरह से बोलूँगा जैसे आपने 100 साल की लीज पे दे दिया, 1% बना दिया, आप कुछ करो या ना करो 100 साल की लीज पे आपको मिल गया। तो ये भी बहुत ही गलत किस्म का टैक्स है जो कि फौरी तौर पे ख़त्म होना चाहिए। ये सारी बातें करके मैं फाइनल जो हम डिमांड कर रहे हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब स्कीम ला रहे हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी। एक तो टारगेट करें प्राइम मिनिस्टर साहब के 5 लाख घर अगले साल बनने हैं, उसका मैंने तरीक़ेकार बता दिया। 2 लाख सेल्फ एम्प्लॉयड, 3 लाख थ्रू मॉर्गेज का भी सिस्टम मैंने बता दिया। 25 लाख रुपए का जो मॉर्गेज दिया गया है उसको फौरी तौर पे 1 करोड़ रुपए का किया जाए। 236C और 236 सेक्शन कहते हैं, सेक्शन 236C, सेक्शन 236K जो बायर और सेलर पे है, इसको ख़त्म करके बायर पे 1% और सेलर पे 1% टैक्स होना चाहिए। 7E 7F को फौरी तौर पे ख़त्म करें। फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर, ये जो कैटेगरीज बना दी गई हैं जिसने सारा का सारा सिस्टम ख़राब कर दिया है, इसको फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए। जब ये आप कर देंगे तो जो आपके मुल्क से फ़्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है,
جو $10 بلین ہر سال ہم دبئی میں انویسٹ کر رہے ہیں، پاکستان سے جا رہا ہے، وہ رکے گا؟ اور ساتھ ہی جب یہ ہو جائے، میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، خدا را اس سے اچھا ملک نہیں ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا اس وار کے بعد، یہ جو پیسہ دبئی لے کے جا رہے ہیں، جو پیسہ پاکستان سے باہر لے کے جا رہے ہیں، یہ وقت ہے اپنے ملک میں انویسٹ کرنے کا۔ ہماری گورنمنٹ بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، ہماری گورنمنٹ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرنے کو تیار ہے، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ پیسہ پاکستان لائیں، پاکستان میں انویسٹ کریں۔ انشاءاللہ وقت ہے اکانومی وائز اس ملک کو ایشین ٹائگر بننے کا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ لاہور سے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ FPCCI کے عہدیداران کی جانب سے اہم نیوز کانفرنس کی جا رہی تھی، جس میں انہوں نے تاجر برادری سے کہا ہے کہ پاکستان میں پیسہ لگائیں، یہی صحیح وقت ہے اور حکومت ہمارے ساتھ کھڑی ہے، ہمارے تمام مطالبات کو حکومت کی جانب سے مانا گیا ہے، یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا ہے۔ عہدیداروں کی جانب سے نیوز کانفرنس کی جا رہی تھی، اس میں انہوں نے GDP کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے، کچھ اہم معاملات زیر غور آئے ہیں جس میں انہوں نے حکومت کو منانے کے حوالے سے بات کی ہے۔ بول وار روم میں ایک بار پھر سے بات کریں گے امریکیوں سے ہونی جارحیت پر، جہاں پر ایران کا زبردست جوابی وار سامنے آیا ہے۔ تل ابیب پر کلسٹر بموں سے لیس میزائل داغے گئے ہیں، امریکی طیارہ بردار جہاز بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بحرین کی تنصیبات پر بھی اٹیکس کیے گئے ہیں۔ پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایک لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب نے اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے۔ ایران کے خیبر شکن میزائلز نے تل ابیب میں تباہی مچائی، آئرن ڈوم ایک بار پھر ناکام رہا۔ حملے کے بعد کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ پاسداران انقلاب کے مطابق خیبر شکن میزائل کلسٹر بموں سے لیس تھے۔ انہوں نے تل ابیب اور وسطی اسرائیل کے دیگر علاقوں پر مشترکہ ڈرون اور میزائل حملہ کیا ہے۔ اسرائیل نے اب تک حملے سے نقصانات کی تفصیلات جاری نہیں کی۔ اس دوران بحرین میں آئل ریفائنری پر بھی حملہ ہوا، جس سے ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی۔ روسی میڈیا کے مطابق ایرانی ڈرونز نے خلیج عمان میں امریکی طیارہ بردار جہاز پر حملہ کیا۔ ایرانی حملے کے بعد طیارہ بردار جہاز خلیج سے دور چلا گیا۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ وہ لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں، جلد ایسے اسٹریٹجک ہتھیار سامنے لائیں گے جو پہلے کبھی استعمال نہیں کیے۔ دشمن تکلیف دہ وار کے لیے تیار رہے، ابھی ہتھیاروں کا معمولی حصہ استعمال کیا ہے۔ واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اوول آفس میں خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا۔ نے صدر کے مستقبل کے فیصلوں اور قومی خدمت میں کامیابی کی دعا کی۔ ایران پر حملہ امریکہ میں مذہبی شدت پسندی بڑھانے لگا ہے۔ سینیٹر لنزے گراہم سمیت کئی اہم رہنما اسے مذہبی جنگ قرار دے رہے ہیں۔ ٹرمپ کو منتخب کردہ وہ رہنما کہا جا رہا ہے جو ایران کو تباہ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کی راہ ہموار کرے گا۔ اسرائیل کے ہمراہ ایران پر چڑھائی کرنے والے امریکی رہنما مذہبی جنونیت کا شکار ہیں۔ کئی افراد تنازع کو مذہبی رنگ دیتے نظر آئے۔ سینیٹر لنزے گراہم نے اسے مذہبی جنگ قرار دیتے ہوئے کہا، یہ مشرق وسطی کے مستقبل کا تعین کرے گی۔ This is a religious war. I'll deal with Section 230. So what we're facing right now is a moment of decision that will set the course of the future of the Mideast for 1,000 years. کانگریس کے اسپیکر مائک جانسن بھی دبے لفظوں میں اسلام پر تنقید کرتے دکھائی دیے۔ They have been, and they say the quiet parts out loud. They wanted to wipe Israel off the face of the earth, and they'd like to take us out as well. We're the great Satan in their analogy and their misguided religion, and there was no way to appease them. سینیٹر کریمر ان سب سے آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے اسرائیل کے دفاع کو امریکہ کا مذہبی فریضہ قرار دیا۔ The United States and Israel are ironclad partners. We need them in the Middle East. We need them to be strong. We have a biblical responsibility to them as well as an allied responsibility to Israel. We should never sever that relationship. دوسری جانب امریکی فوجیوں نے شکایت کی کہ حکام انہیں بریف کر رہے ہیں کہ عظیم جنگ آرماگیڈن کی تیاری ہے۔ صدر ٹرمپ کو حضرت عیسیٰ نے ایسی کام کے لیے چنا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کریں، آرماگیڈن شروع ہو تاکہ ان کی واپسی کی راہ ہموار ہو سکے۔ مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کے دوران ایک پراسرار عمل شروع کیا گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر جارحیت کے بعد خطے میں پراسرار میزائل بھی گرنے لگے ہیں۔ مسلمان ممالک پر گرنے والے میزائل کس کے ہیں، کون داغ رہا ہے، کس کا فائدہ ہو رہا ہے، کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ بین الاقوامی امور کے ماہرین اس گتھی کو سلجھانے میں مصروف ہیں۔ خلیج میں جاری کشیدگی کے بعد پورا خطہ پراسرار میزائلوں کی زد میں آ گیا۔ مختلف ممالک پر نامعلوم میزائل اور ڈرون حملے ہونے لگے۔ ایسے میزائل جن کی ذمہ داری کا تعین ابھی تک نہیں ہو سکا۔ کئی ممالک نے ایسے میزائل بھی روک لیے جو ایران نے کبھی فائر ہی نہیں کیے۔ ایران کے نام پر چھپی ہوئی قوتیں مسلم ممالک پر اندھا دھند حملے کر رہی ہیں۔ ترکی نے ایک نقاب پوش میزائل کے حملے کو ناکام بنا دیا اور فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ نیٹو نے میزائلوں کو ایران سے منسوب کیا، لیکن ایران نے اسی سختی سے تردید کر دی۔
ایرانی فوج نے واضح کیا کہ ایران ترکیہ کی خود مختاری کا مکمل احترام کرتا ہے اور ترکیہ پر کوئی میزائل حملہ نہیں کیا۔ اسی طرح آذربائیجان پر بھی پراسرار میزائل داغے گئے، جس کے بعد آذربائیجان نے ایران کے خلاف جوابی کارروائی کا عندیہ بھی دیا، مگر ایران نے ایک بار پھر واضح کیا کہ اس نے آذربائیجان پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ دوسری طرف قبرص پر بھی نامعلوم میزائل گرے، مگر برطانیہ نے تصدیق کی کہ یہ حملے ایران کی طرف سے نہیں تھے۔ ایران کا موقف ہے کہ اس کی عسکری قوت صرف فوجی اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ایران اور برطانیہ کی تردید کے بعد پورے خطے میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ بین الاقوامی امور کے ماہرین سوال کر رہے ہیں کہ یہ اندھے اور پراسرار میزائل آخر کس کے ہیں؟ اگر ایران کی کارروائی صرف فوجی اڈوں تک محدود ہے تو ایران کے نام پر عوامی مقامات پر کون میزائل داغ رہا ہے؟ یہ اندھے میزائل اور پراسرار ڈرون آخر کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ کون ہے جو خفیہ طور پر خطے کو عدم استحکام میں دھکیل رہا ہے؟ اور امریکی جریدے نے مودی کی اسرائیل نواز پالیسی کے منفی اثرات کا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے۔ مودی کے دورہ اسرائیل سے خلیجی ممالک میں بھارتی مفادات کو دھچکا لگنے کے خدشات بڑھنے لگے ہیں۔ امریکی دباؤ میں چابہار بندرگاہ منصوبہ کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ امریکی جریدے ڈی سی جنرل نے مودی کے چہرے سے نقاب اتار دیا۔ مودی کی اسرائیل نواز پالیسی کا پوسٹ مارٹم۔ مودی کے دورہ اسرائیل سے خلیجی ممالک میں بھارتی مفادات کو دھچکا لگے گا۔ ڈی جنرل نے لکھا، مودی کا دورہ اسرائیل معمول کی سفارتکاری نہیں، ایران مخالف پاس سے سیاسی صف بندی ہے۔ مودی کی نیتن یاہو سے کھلی قربت نے بھارت کی متوازن خارجہ پالیسی پر سوال کھڑے کر دیے۔ اسرائیل کی جانب جھکاؤ نے ایران اور خلیجی ممالک کے ساتھ بھارت کا توازن کمزور کر دیا۔ ممکنہ رد عمل کی صورت میں بھارتیوں کو ویزا، روزگار اور سماجی دباؤ کا سامنا ہوگا۔ بھارتی ترسیلات زر بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ امریکی دباؤ میں چابہار بندرگاہ منصوبہ بھی خطرے میں پڑ گیا۔ دفاع تجزیہ کار عبداللہ حمید گل کہتے ہیں کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اسرائیلی وزیر اعظم کی طرح جنگی جرائم میں ملوث ہیں۔ بھارت نے جو ایرانی بحریہ کے ساتھ کیا وہ انتہائی شرمناک ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نے ایران کے ساتھ اپنی برسوں پرانی دوستی کا بھی پاس نہیں رکھا۔ اس ٹائم پہ نریندر مودی کی جو پالیسیز ہیں وہ انسانیت مخالفت کے اندر جا رہی ہیں، اور پورے خلیجی ممالک کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ نریندر مودی ایک ایسے وقت میں اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کر بیٹھا ہے جس سے پورے خطہ جھلس کے رہ گیا ہے، اور اس سے ان کی معیشت کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے ماضی میں ایران کے اندر جب ایران اور اسرائیل جنگ ہوئی تو تقریباً 78 کے قریب بھارتی جاسوس وہاں پکڑے گئے۔ اب اس کے اندر دوسری بات جو بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ ایران کے ساتھ تعلقات ہیں۔ ایک طرف تو دہائیوں پہ محیط ایران کے ساتھ ایک بہترین تعلقات، سفارتی تعلقات انجوائے کرتا تھا انڈیا، لیکن آج اس نے امریکہ کی خوشنودی اور اسرائیل کی خوشنودی کے لیے اور اپنے جو مفادات ہیں، ناجائز مفادات، ان کے لیے اپنے ایک دیرینہ دوست کو ناراض کر لیا، اور یہی بات دی ایکسپریس کے اندر باقاعدہ سونیا گاندھی نے اپنے آرٹیکل میں بھی تحریر کی۔ ساتھ ہی ساتھ نریندر مودی کو یہ بھول گیا کہ تقریباً 43 لاکھ لوگ یو اے ای میں انڈین رہتے ہیں، اور اسی طرح سے 25 لاکھ لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں، جو تقریباً مشترکہ طور پر $129 بلین سالانہ ریمیٹنسز انڈیا بھیجتے ہیں۔ اب اگر یہاں خلیجی ممالک کے اندر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، اور جو کہ نظر آ چکی ہے کہ اس ٹائم پہ نریندر مودی تو بالکل اس تمام حملے کے اندر اور اس تمام جو گھناؤنی کارروائی جو اس ٹائم پہ خلیج فارس کے اندر چل رہی ہے اس کے اندر باقاعدہ ملوث ہے، تو لگتا یہ ہے کہ نریندر مودی اپنے لوگوں کو وہاں سے نہ صرف نکلوا بیٹھے گا بلکہ اس کے آنے والی جو الیکشن ہے اس کے اوپر بری طریقے سے اثر انداز ہوں گے۔ ایک تو وہ ریمیٹنسز بند ہو جائیں گی، اور دوسری جانب جو نریندر مودی کے جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، وقت تو ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اہم خبر ہے، آٹو سیکٹر کے لیے بجٹ میں خوشخبری سامنے آ رہی ہے۔ ٹیکس میں کمی متوقع ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہائیبرڈ، الیکٹرک اور ایندھن سے چلنے والی گاڑیوں سے متعلق خبر ہے کہ وہ سستی ہونے جا رہی ہیں۔ مکمل الیکٹرک میڈ ان پاکستان گاڑی رواں سال مارکیٹ میں آ جائے گی۔ بڑی آٹو کمپنی کی اجارہ داری ختم ہونے سے گاڑیاں 25 لاکھ تک سستی ہو رہی ہیں۔ اس پر مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ بول نیوز کفیل احمد سے۔ کفیل بتائیے گا۔ دیکھیے، انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے سی او ہیں حماد منصور، انہوں نے جو ہے ایک افطار کے دوران ساتھ میں جو گفتگو کی کراچی میں، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ بڑی خوشخبری ہے اور ٹیکس کی کمی جو ہے وہ متوقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہائیبرڈ، الیکٹرک اور ایندھن سے چلنے والی تمام گاڑی آئندہ بجٹ میں جو ہے وہ سستی ہوں گی، اور بڑی آٹو کمپنی کی جو اجارہ داری ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے، جبکہ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جو گاڑیاں ہیں 25 لاکھ روپے تک اس میں جو ہے وہ کمی واقع ہو سکتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مکمل الیکٹرک میڈ ان پاکستان گاڑی اس سال جون تک جو ہے وہ مارکیٹ میں لائی جائے گی، جبکہ الیکٹرک گاڑی کی جو قیمت ہے
اس کی جو قیمت ہے 10 لاکھ روپے تک تقریباً جو ہے وہ نیچے آ جائے گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لیتھیم بیٹری کی جو پہلی فیکٹری ہے مئی تک پاکستان میں پیداوار جو ہے وہ آغاز کرے گی, اور جبکہ دوسری جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہے وہ ستمبر میں کیا جائے گا. انہوں نے یہ بھی بتایا بات چیت میں کہ 74% جو بیٹری کے اجزا پاکستان میں جبکہ مقامی سطح پر جو ہے وہ تیار کیے جائیں گے, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ الیکٹرک گاڑیاں ایک چارج پر 180 کلومیٹر جو ہے وہ اپنے کی چلیں گی, جبکہ گاڑیوں کی جو چارجنگ ہے وہ 1200 کلومیٹر تک جو ہے وہ ریکارڈ کی جائے گی, جبکہ اسلام آباد سے بہت شکریہ کفیل اپڈیٹ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں کہ افغان طالبان کی جارحیت کے خلاف پاک فوج کی مؤثر اور فیصلہ کن کارروائیاں جاری ہیں. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے افغان سرحد جوب سیکٹر اور قلعہ سیف اللہ سیکٹر سے ملحقہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے. پاک فوج کی مؤثر کارروائیوں کے دوران افغان طالبان کی پوسٹیں چھوڑ کر وہ فرار ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ پاک فوج کی مؤثر حکمت عملی کے باعث افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کو بھاری نقصانات اور پسپائی کا سامنا ہے. پاک فوج نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مکمل طور پر تباہ کیا ہے. سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے خلاف نکالی جانے والی ریلی اختتام پذیر ہو گئی ہے. اس وقت شہر کی بیشتر سڑکوں پر ٹریفک کا شدید دباؤ ہے. مزید تفصیلات جانیں محمد کاشان سے. کاشان بتائیے گا. میں جگہ مظاہرے آج کیے جا رہے ہیں. نماز جمعہ کے بعد سے احتجاجی مظاہروں کا آغاز ہو گیا تھا, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ احمد جناح روڈ پر مرکزی احتجاج کیا گیا, اور احمد جناح روڈ ابھی جو ہے وہ امام بارگاہ علی رضا کے مقام سے بھی بند کر دیا گیا ہے, اور ایسے ہی ٹاور تک جو ہے وہ احمد جناح روڈ بند ہے, جس کے باعث جو ملکہ آبادی ہیں اطراف کے جو روڈ ہے وہاں پر شدید ٹریفک جام ہو چکا ہے. اس وقت میں آئی چنڈی گڑھ روڈ پر ہوں. یہ جو ٹریک ہے یہاں سے ابھی ٹریفک جو ہے وہ کلیئر کرایا گیا ہے. آگے ہی جو ٹاور کا مقام ہے وہاں پر جو اس کو بند کر دیا گیا ہے. ایسے ہی جو ٹاور سے آنے والی ٹریفک ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں دباؤ وہاں پر بڑھ چکا ہے. ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹریفک بحال کرایا جا رہا ہے, جبکہ دوسری جانب عباس جان ابو حسن اسفانی روڈ سے جانے والا جو راستہ ہے وہ بھی بند کر دیا گیا ہے. وہاں پر بھی اب سے کچھ دیر پہلے جو ایک ریلی کا آغاز ہوا ہے. ریلی جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگی, اور ریلی کے بھی انتظامات وہاں پر کیے جا رہے ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب سے کچھ دیر میں جو افطار کا بھی وقت ہو جائے گا, دفاتر کی چھٹی ہوگی, تو شدید ٹریفک کا دباؤ ان شہروں پر ہو جاتا ہے. لیکن ٹریفک پولیس کی نفری جو ہے وہ تعداد سے کم نظر آتی ہے, جس کے بعد شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. بہت شکریہ کاشان اپڈیٹ کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ ہی فی الوقت نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی. وزٹ کیجیے bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.